अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अब हो रही है सर्दी। इस वक्त ऑलमोस्ट 9 डिग्रीज़ है आउटसाइड, लेकिन जब धूप होगी आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो 20 हो जाएगा, 21, फिर 25, 28 और फिर शाम ढलने तक दोबारा से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। सेहत हज़ार नेमत है, ये कहना आप लोगों ने बचपन से सुना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें। बाकी चीज़ें, आपकी जॉब, आपका घर, आपकी चीज़ें, आपने प्लान्स जो बनाए हुए हैं आगे जाने के बच्चों के साथ, तो वो उसी वक्त बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगे, पाए तकमील तक जाएंगे जब आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सेहत का ख्याल ख़ुद रखें। इसलिए अच्छा खाएं, अपनी जितनी हो सके अपनी स्लीप पूरी करें। और स्ट्रेस कहते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा एक अलामत है जो कि आपको डिजीज़ जो कि बीमारियां हैं उसमें मुब्तला करता है, जिस तरह डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ में ये भी है, टाइप 2 भी है जो कि साइलेंट है। टाइप 1 आपको होता है जब आप 4-4 चम्मच चीनी के पिएंगे पूरी ज़िंदगी, या 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल, तो उसके बाद डायबिटीज़ का होना तो बनता है। आप देखिए लोग चाय में कितनी चीनी पीते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इंसान का दिमाग मीठा हो जाता है एक घूंट पीने से। और 2 चम्मच 3 टीस्पून सफ़ेद चीनी जो कि किलर होती है, इवन जो शक्कर है वो भी लोग समझते हैं कि जी ये वाइट नहीं है, ब्राउन है, तो इसको भी आराम से इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ बच्चों को भी ये जो स्वीट टूथ की प्रॉब्लम है ना, कि जी बचपन से ही आप उनको मीठे की इतनी आदत डाल देते हैं कि दांत भी ख़राब, और आगे जाके उनको आदत होती है और वो समझते हैं और फील करते हैं कि जब तक 4 या 3 या 2 चम्मच भर के चीनी के नहीं डालेंगे तो चाय का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो टेस्ट डेवलप बचपन में हो जाता है, क्योंकि माँ बाप इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। इसी तरह तेल बहुत वाफिर में इस्तेमाल करना, हफ्ते में 1-2 दफ़ा चले बनता है, लेकिन तेल को कम, क्योंकि मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। तेल ज़्यादा डालेंगे तो खाना जल्दी बनेगा और बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। तेल कम डालेंगे तो उसमें होता ही है कि खाना पकाना मुश्किल होता है। तो जितने कुक्स हैं लोगों के घरों में, तेल का डब्बा अभी 3 लीटर आता है, 15 दिन से पहले वो 3 लीटर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी कुकिंग करते हैं, तेल ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि जल्दी भूना जाता है और जल्दी पक जाता है। तेल आप नोट करें, जब भी कम डालेंगे आपको भूनने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आपको खड़े रहना पड़ता है और खाना थोड़ा देर से पकता है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, हर दफ़ा मैं ज़रूर कहती हूँ, और एक्टिव रहें। चलना फिरने की आदत जो है ना वो ज़रूर अपनाएं, एक्टिव रहें, अपने काम खुद उठ के करें, क्योंकि आपकी लिम्स यानी आपके जोड़ जो होते हैं, आपके नीज़, आपकी पूरी बॉडी जो है वो बैठने की वजह से या ज़्यादा एक्टिव ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने जॉइंट्स जो है वो फिर मुंजमद जमने लगते हैं। तो इसलिए फिर आपको और हड्डियों की इश्यूज़ भी होते हैं। सो प्लीज़, सेहत हज़ार नेमत है। ऑन दिस नोट आज का सवाल आपको बता दूं। आज का सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में कौन से ऐसे दरख्त हैं जो हज़ारों साल से मौजूद हैं। हज़ारों साल से कश्मीर में जो दरख्त हैं वो कौन से मौजूद हैं अभी तक, तो आपने नाम बताना है। बड़ा प्यारा नाम है। इसी नाम का, चले मैं आपको हिंट देती हूँ, एक ड्रामा सीरियल भी आया था जो बहुत सुपर हिट हुआ था। उसके अलावा अज़ चिलीलाज मंजरात सॉरी क्या है, अज़ चिया लालाज मीन्स रात। प्रॉमिस बाय गॉड यही लिखा हुआ है। अब रोमन इंग्लिश है, इसमें यही लिखा है। जमीला अबा शेर का गाना है। सॉरी, अब ये इंग्लिश मतलब ये रोमन में उर्दू लिखी हो ना तो कभी कभी नहीं समझ आई मुझे। आज हमारे साथ ज़बरदस्त से गेस्ट हैं मखदूम मोहम्मद एहसान कुरैशी साहब, जो कि एक कॉलमनिस्ट भी हैं, और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस एक्सपर्ट हैं फॉर यूरोपियन यूनियन रिलेशंस विद पाकिस्तान। worked for self-determination rights of people of Kashmir in United Nations and European Commission। और हमारे साथ होंगे मखदूम मोहम्मद एहसान कुरैशी साहब,
جنہوں نے اپنی پارٹی بھی فارم کی ہے, اپنی پارٹی پاکستان پالیٹکس فار اویئرنیس. کنٹیسٹڈ الیکشن 2023 میں NA62 گجرات بزنس مین ہے اور جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں جو ہے شٹل اباؤٹ کرتے ہیں, اور فاؤنڈر ہیں چیف ایڈیٹر ہیں اردو نیوز یورپ 1999 سے لے کے 2019 تک, اینڈ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے یورو نیوز اٹالیا انگلش جو آتے ہیں وہاں پہ 2007 سے 2019 تک, اور ممبر ہیں یورپین یونین پریس سنس 2000. پوئٹ ہیں, آتھر ہیں, اور ان کی بڑی خدمات ہیں. اینڈ ان کے جو یورپین یونین پارلیمنٹ فار پاکستان اردو لینگویج ادھر بھی جو ہے پروموشن ان یورپین انسٹیٹیوشنز, ایکسپرٹ فار یورپین یونین ریلیشنز ود پاکستان. اینڈ وہ باقی آپ کو میں انہیں کی زبانی سنیں گے. یہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, آج ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوں گے, اور کیا اثرات ہیں پاکستان میں جو حالات ہوتے ہیں اس کے باہر کے میں رہنے والے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے اوپر. سو آج خوب ساری بات کریں گے, آپ لوگ بھی ان سے کال کر کے جو ہے وہ سوال کر سکیں گے. ناظرین ہم سوری, یہ جو گانا ہے نا اس کا بھی میں جب بریک ہوگی تو اس کے اوپر میں ذرا مذاکرات کروں گی. اچھا واو ناظرین ہماری روپ لائٹ لگ چکی ہے, اور ایک سیکنڈ یہ ناظرین یہ جو روپ لائٹ ہے نا یہ بڑی زبردست ہے, یہ کم خرچ بھی ہے, بالا نشین بھی ہے, اور ایک سیکنڈ ہاں ادھر آ جاتے ہیں تھوڑا سا. ناظرین میں الیکٹریشین بھی ہوں, آپ کو نہیں پتا میرا. یہ روپ لائٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو روپ کی طرح یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہاں ویری نائس زبردست. روپ لائٹ جو ہے وہ آپ کے کچن میں اگر یہ جو لائننگ ہے نا یہ پورے جو کچن کے کیبنٹس لگے ہوتے ہیں اس جگہ پہ اگر آپ روپ لائٹ لگائیں نا وارم میں, اور کوئی لائٹس رات کو نہ جلائیں, اگر مہمان آ رہے ہیں تو بجائے اوپر کھوپے لائٹ جلانے کی بجائے آپ نے وہ روپ لائٹ جلائی ہے تو کچن خوبصورت بھی لگ رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے, تھوڑا سا ویو اچھا آتا ہے, اور یہ کہ آپ کی بجلی کی بھی کم خرچ والا نشین ہوتا ہے. تو آج بن رہی ہے, بشرا نے اسلام آباد سے فش کری یعنی مچھلی کا سالن کی فرمائش کی تھی, تو آج گلداد بھائی مچھلیاں پکڑ کے لائے ہیں, خوبصورت فریش مچھلی ہے, اور یہ سالن کٹ ہے, مطلب اگر آپ نے سالن بنانا ہے تو اس طرح کی کٹنگ کروائیں آپ یہ, اور اس کے اندر کانٹا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, صرف بیچ میں ایک کانٹا ہوتا ہے. یہ آئی تھنک رہو مچھلی ہے, رہو کے اندر بیچ کا کانٹا ہوتا ہے, اور باقی آپ اس کو ایزیلی سفید چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اس میں ہم نے کوکنگ کے ٹائم میں پیاز کو اچھی طرح لال کریں گے. 2 عدد پیاز ہیں, 1 ٹماٹر ہے, آدھا کپ کے برابر دہی ہے, لہسن ادرک کٹا ہوا 2 ٹیبل سپون بھر کے. اس میں جو آپ کو مارکیٹ میں فش مسالہ ملتا ہے نا میں وہ یوز نہیں کر رہی, کیونکہ میں نے مکس مسالے بالکل بند کر دیے ہیں. کبھی کبھار اگر نہاری کا یا کوئی اور جو یہ حلیم کا اگر مسالہ ہو تو وہ 2 مسالے میں کبھی کبھار یوز کر لیتی ہوں, ادروائز میں یہی جو ہمارے دیسی اپنے گھر کے مسالے ہیں نا اس سے آپ فش کری بنائیں. اس میں ہم ڈالیں گے 1.5 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, سفید ثابت زیرہ, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, حسب ذائقہ نمک, آدھی 1/4 ٹی اسپون اس میں اجوائن جائے گی, اور 1 بھر کے ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی سوکھی ہوئی جو کسوری والی میتھی ہوتی ہے وہ جائے گی, ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور لیموں. یہ ہم نے اس کے اوپر گارنشنگ کے ٹائم پہ یوز کریں گے. میں کوشش ہوتی ہے کہ سمپل ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ ایزیلی گھر میں بنا سکیں. یہ جو مکس مسالے ہیں نا ایم سوری میں اب ان کے بالکل حق میں نہیں ہوں. جو روز مرہ جی دال مسالہ, ویجیٹیبل مسالہ, پلاؤ مسالہ, تو وہ پھر ایک ٹپکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. آپ جس بھی گھر میں جائیں وہ ٹیسٹ مختلف نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ایک ہی جو فارمیولا کا مسالہ ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. 2-3 کمپنیز ہیں اسی کے مسالے ہوتے ہیں. وہ تو ارب پتی بن گئے اور ہم لوگ اپنے ماموں بن گئے, ٹھیک ہے نا. ایکچولی مسالے یہی ہوتے ہیں, لیکن اس میں آبویسلی انہوں نے ٹاٹری اور 2-4 اور چیزیں ڈالی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے سب کہتے ہیں جی ہاں آپ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ بیچلر ہیں, آپ نے نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہے یا آپ کو جلدی ہے تو آپ یہ مسالے یوز کریں تو آپ کو جلدی میں, ویسے تو جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. اچھا جی
گانے کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ گانا کون سا آج دکھا رہے ہیں ہم. مجھے تو لگ رہا ہے ہم جرمن میں گانا دکھا رہے ہیں. اچھا ایک کپ ہم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آئل کا. گلداد بھائی نے ایک ہی کپ ہے اس میں, اور اسی میں پیاز کو فرائی کر کے ہم نے نکال لینا ہے. آپ نے پیاز کے اندر نہیں ڈالنا, پیاز کو ہم نے فرائی کر کے نکال لینا ہے, اور اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کا سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں کون سا ایسا درخت ہے جو ہزاروں سال سے موجود ہے. اور آج کا جو سیٹرڈے کا ہمارا شو ہوتا ہے وہ کشمیر جو ہے وادی کشمیر کے نام ہوتا ہے, تو وہیں کے لوگوں کی باتیں آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, مختلف شہروں سے کال بھی آتی ہے. سو 2 دن ہمارے جو ہوتے ہیں کل یعنی فرائیڈے اور سیٹرڈے. فرائیڈے کو چترال کے رنگ گلگت بلتستان کے سنگ اس خطے کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور آج کشمیر جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بھی ہمارا شو جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے کہیں کہیں پہ. سو اب آپ دیکھ لیں انگریڈینٹس دوبارہ سے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. فش کری از دا ایزیسٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کے کوکنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے, اور ساتھ میں سفید چاول, نان, چپاتی آپ کریں. ویسے تو سفید چاولوں کا کیا بات ہے, بیچ میں آپ رائتا شائتا نہ رکھیں. اس میں صرف کچومر سلاد جو ہے نا, ٹماٹر, ہری مرچیں, پیاز, دیٹس اٹ. کھیرا آپ نے ٹماٹر کے ساتھ مکس کر کے نہیں کھانا. یہ میں نے کل ایک جگہ پہ ایک یہ نہیں ہوتے آیورویدک جو وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹماٹر اور کھیرے کو مکس کر کے رانگ کمبینیشن ہے. تو آپ کچومر سلاد جو ہوتا ہے نا اس کے اندر صرف ٹماٹر, پیاز اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا ہوتا ہے. اس ریڈ کے ساتھ گرین کو آپ جو ہے مکس نہ کریں. یہ دیکھیں نا, یہ ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں. اور رات کو کھیرا بالکل نہیں کھانا چاہیے, رات کو دہی بالکل نہیں کھانا چاہیے. یہ اور پیاز, ان کی افادیت جو ہے, پیاز, کھیرا اور دہی, ان کی افادیت دوپہر کی یا دن کی ہوتی ہے. صبح آپ دہی کھا لیں, دوپہر میں کھا لیں. رات میں دہی کو سارا ہم لوگ ملیدہ بنا کے جو کھاتے ہیں نا کچھ لوگ, وہ نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے مشی خان صاحبہ, ٹھیک ہیں؟ میں شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں؟ جی میں سدیم بول رہا ہوں واکینڈ سے. سبین بول رہی ہیں؟ بول رہا ہوں. اچھا معاف کیجیے گا, بول رہا ہوں. کیسے ہیں سدیم؟ سوری سدیم. جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ. پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں؟ جی پچھلی دفعہ بھی کال کی تھی, میری مدر نے کی تھی. اچھا آپ کی مدر نے کی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو کیسے ہیں آپ, سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج ماشاءاللہ. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. سردیاں آ گئی ہیں اب تو ماشاءاللہ. بالکل. تو آپ کے گھر میں سردیوں کا کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ وہی جو ساروں کے گھر میں ہوتے ہیں, کپڑے شپڑے نکالتے ہیں, یہ وہ. کپڑے شپڑے آپ کیا پڑھتے ہیں سدیم؟ جی جی پڑھتا ہوں میں. کس جگہ, کس اسکول میں؟ جی میں سر سید اسکول میں پڑھتا ہوں. اچھا, اور کس کلاس میں؟ 9th کلاس میں. 9th کلاس میں. تو کیا آگے بننے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ سائنٹسٹ بننے کا ارادہ ہے. شکر ہے یار, ڈاکٹر اور انجینئر کے بعد ہم نے سائنٹسٹ سنا. لولی. تو کیا چیز سوچی ہے کہ کیا چیز ایجاد کریں گے؟ بس ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا. بیٹا ابھی سے سوچو گے تو پھر کچھ ہوگا. جی بالکل. تو یہ کہ کوئی فرمائش ہے آپ کی, آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے آپ کہ ایک کون سا ایسا درخت ہے جو ہزاروں سال سے موجود ہے کشمیر میں؟ برگد کا درخت. ہاں برگد کا درخت. بیچارہ برگد کا درخت تو 150 سالہ کاٹ دیا ایل ڈی اے والوں نے لاہور میں. بہت دکھ ہوا مجھے. نہیں برگد کا نہیں ہے. ایک اور ٹرائی چلیں آپ کو پہلی دفعہ کال کرنے پہ. نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں. کوئی آئیڈیا؟ تو آپ نے پورا شو دیکھنا ہے کیونکہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. کہیں پہ سوال آ جائے جنرل نالج کا تو آپ اس کو جواب دے سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سدیم. ایسے مختلف نام ہیں, ندیم ہے, سدیم ہے, ادیم ہے. ایک ادیم صاحب بھی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے زبردست ان کی نالج ہے. سو آ جاتے ہیں واپس. اب اس کو تھوڑا سا ہم نے وہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر آئے کہہ رہے, پھر آئے. میرا لکڑی کا میرا لکڑی دا لک, آئی ایم سوری لکڑی کا لک نہیں ہو سکتا.
ویسے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھی باڈی لینگویج میں ایسے لگتا ہے کہ ان کی باڈی لکڑی کی بنی ہوئی ہے. کوئی اس میں موومنٹ جو ہے نا بالکل سیدھے جائیں گے, ایسے کھڑے ہوں گے پھر ایسے کھڑے ہوں گے. کوئی وہ ہوتا ہے نا فلیکسیبلٹی, بہت سارے لوگوں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے مشی؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ کون بول رہی ہیں؟ میں مہرین بول رہی ہوں پشاور سے. مہرین, پرانی آپ کی کالر. مہرین کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں شکر الحمد للہ بڑے بالکل. عرصے بعد میری کال لگی ہے, بہت مشکل سے. اچھا صبح سے شکریہ. میں نے فون بس پکڑا ہوا ہے, اور کچھ عرصہ تو ہمارا پروگرام, آپ کا پروگرام نہیں آ رہا تھا ہمارے اس پہ کیبل پہ. اچھا. اور ابھی بھی خراب ہی آ رہا ہوتا ہے بس, لیکن مجھے تو آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے, صبح سے مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ انجوائے کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تو اور سنائیں, آپ نے سوال پوچھا تھا اور اسی میں آپ نے جواب بھی دیا تھا صبح. جی جی. کہ کشمیر کا جو ہزاروں سال پرانا درخت ہے وہ چنار کا درخت ہے. چنار اور کا؟ جی, آپ اس پہ ڈرامہ بھی تھا, آپ نے کہا نا اس پہ ڈرامہ بھی بنا تھا, تو وہ نہیں اسی وجہ سے مجھے یاد آ گیا. نہیں چلے میں نا نہیں, چنار کے اوپر بنا تھا, لیکن ایک اور بہت زیادہ مشہور ڈرامہ ہوا تھا جس میں ٹاپ سٹارز تھے, اور وہ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ یہ ناردرن ایریاز میں شوٹ ہوا تھا. اچھا, بہت پرانی بات ہے. نہیں, کچھ 2-3 سال پرانی. اچھا اچھا, تو وہ ہوگا پھر دیودار کے جو درخت ہے. کس کے درخت ہے؟ دیودار ہی بہت زیادہ پرانا ہے, چیڑ ہے, دیودار ہے. دیودار, کشمیر میں دیودار تو کم ہی ہوتا ہے. جی, لیکن چنار زیادہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. ہمارے زمانے کا اور آپ کے زمانے کا ایک ڈرامہ تھا چنار. اچھا وہ بھی اچھا, بڑا مشہور تھا, پی ٹی وی کا تھا. بالکل 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 بالکل. جی سو آپ نے ڈش ٹرائی کی مہرین؟ جی, کل جو آپ نے بنائی تھی حلیم, وہ بڑے آسان طریقے سے آپ نے بنائی تھی, جی مجھے اچھی لگی, اور میں ٹرائی کروں گی. اور آج آپ فش کڑی بنا رہی ہیں. جی, بنا کے دیکھیے گا, لیکن مسالے اپنے گھر کے استعمال کریں تو اور ایک اوتھینٹک فلیور آئے گا اس میں. ہاں جی, نہیں میں گھر میں ہی مسالے پیستی ہوں, میں باہر کے یوز بھی نہیں کرتی. بہت اچھی بات ہے. ان میں سارے پریزرویٹیوز ڈالے ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہ نہیں اچھے ہوتے نا. بالکل. اور یہ بھی بتایا نا, یہ جو مکس مسالے بنے ہوئے ہیں, ہمیں کیا پتا اس میں جو اینٹوں کا برادہ ہے وہ ڈالا ہوا ہو, کیونکہ آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کھجور کی گٹھلیوں کا چوکر ہوتا ہے, کھجور کی گٹھلیوں کو پیستے ہیں. سوچیں کیا کیا دماغ ہے نا, ایول مائنڈ. جی, توبہ توبہ. پاکستانی ہے نا ہم لوگ. بالکل, جگاڑی ہے ہم لوگ. سو آپ کی کوئی فرمائش ہو نیکسٹ ویک کے لیے مہرین؟ میری تو بس کوئی فرمائش نہیں, آپ پورا کر دیتی ہیں, میں دیکھ لیتی ہوں. بس یہی فش کا ہی تھا کہ فش پہ جو ایسی بتائیں کوئی اسٹیم فش بنانے کا طریقہ صحیح ہو. اسٹیم چکن اسٹیم فش. جی ضرور ضرور. آپ آج بہت کی زیادہ پسند ہے. معاف اور کیجیے گا, سوپ مجھے زبردست قسم کا ذرا بتائیے گا, ہاٹ اینڈ سار سور کسی دن بنانا ہو نا سوپ. اوکے, ایک سیکنڈ. مہرین پشاور سے. جی جی, ایک سیکنڈ. پشاور ہاٹ اینڈ ساور سوپ. جی جی, ہاٹ اینڈ اس ساور. میں چکن بھی ہو, ویجیٹیبل سب ہو نا. اوکے, اوتھینٹک ہوگا, اس میں کوئی کیوبز یا یہ وہ نہیں ڈالیں گے ہم. ہاں نہیں, اوریجنل جو مطلب مزے کا ہوتا ہے, آرگینک سوپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ. اپنی طرف سے ہوم میڈ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مہرین, بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. بہت پیارے, بہت. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ کو بھی بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. پیاری سی مہرین کی پشاور سے کال تھی. ان کے ساتھ بات کرتے میں نے جو پیاز ہے اس کو ہم نے براؤن کر کے نکال کے علیحدہ سے رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم نے جلدی سے کوئک سا لہسن ادرک کٹا ہوا ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہلکا سا آپ نے گولڈن کرنا ہے. اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دم سے کالا ہو سکتا ہے. اسی میں ہم 1 ٹی اسپون زیرہ, ثابت سفید زیرہ شامل کریں گے. اس کو ہلاتے جائیں, آپ ہلاتے جائیں. یہ دیکھیں ایک دم سے کلر اس کا چینج ہو رہا ہے, کیونکہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے اسے چھوڑا نا, یہ کالا ہو جائے گا. تو جو سالن ہے وہ ریڈ ہونے کے بجائے کالا براؤن ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ اب ہو گیا, یہ گولڈن ہو گیا. اب اس میں ہم نے تھوڑا سا, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہلکا سا پانی شامل کرنا ہے, اور ڈھکن بند کر دیں. شور شرابہ میس نہیں کریٹ ہوگا آپ کا. اسی میں 2 سے 4 ہری مرچیں ثابت
ڈنڈی توڑ کے. یہ ناظرین میری ریسیپی ہے فش سالن کی, فش کری کی, تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. کڑی پتہ اگر آپ کے پاس ہے, کراچی میں دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کا سوکھا ہوا ہے, تو وہ بھی جو ہے ڈرائی والا, یہ دیکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نمی ہوتی ہے تو اس سے مزیدار ہو جاتا ہے. اسی میں ہم نے 2 سے 4 مرچیں شامل کر دیں. تھوڑی سی اجوائن, 1/4 ٹی اسپون اجوائن ڈالیں گے. یہ فش کری کا مین جز ہوتا ہے اجوائن. یہ ہوا. اب اس میں ہم نے 1 ٹماٹر شامل کر دیا, کیونکہ ٹماٹر آج کل مہنگے ہیں تو اس لیے میں آپ کو 1 کا بولا ہے. آپ 2 ٹماٹر بھی کا پیسٹ بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے, پیورے بنا لیں. اس طرح بھی بن جائے گا لیکن پیسٹ فارم میں ذرا زیادہ سموتھ ہوگا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بول رہی ہیں؟ جی رضوانہ جیلم سے بات کر رہی ہوں. کون؟ رضوانہ جی. جی جیلم سے بات کر رہی ہوں. رضوانہ کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ جیلم سے. ہاں جیلم. جیلم سے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا, جو آپ ابھی فش بنانا سکھا رہی ہیں جی جی تو یہ اب پالک پنیر میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ زور سے بولیں گی تھوڑا. جی فش کے کباب بنانا ہوں اگر آپ. فش کے کباب. اچھا, فش کے کباب, وہ بون لیس فش ہوتی ہے, اس کے کباب بن سکتے ہیں. جو جس طرح ہماری بون لیس چکن ہے نا, اسی طرح بون لیس فش فلے ملتے ہیں. اس کو آپ نے ہلکا سا وہ اسٹیم کر کے, اس کو وہ طریقہ وہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے کہا ہے تو میں فش کے کباب بنانے کا کوشش آپ کو ایزی والا بتاتی ہوں. فش کباب, کواب, فش کباب, رضوانہ فرام جیلم. ٹھیک ہے رضوانہ, آپ کا یہ فرمائش انشاءاللہ, یہ سردیوں کے سارے مینیو ہیں تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے بناؤں گی. آج آپ مشبہ جی بہت اچھی لگ رہی ہیں. اچھا تھینک یو یار. سردیوں کے کپڑے نکالے ہیں 2-4, میں نے کہا یہی پہنو اب, یونیفارم. زبردست لگ رہی ہیں, زبردست لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو تھینک یو. تو آج کے سوال کا جواب دیں گی کہ آزاد کشمیر میں کون سا درخت ہزاروں سال سے موجود ہے؟ چلغوزہ. چلغوزے کا درخت. آزاد کشمیر میں وہ زیادہ تر بلوچستان کے ایریا میں ہیں. دوبارہ سے سوچیں, دوبارہ سے سوچیں. اخروٹ. ہم ڈوڑ, اخروٹ. اخروٹ. اوکے, نہیں, ہزاروں سال سے. بہت ڈی. چلے میں آپ سب کو ایک وہ دے دیتی ہوں, کیا کہتے ہیں, ہنٹ دے دیتی ہوں. ڈی فار ڈینمارک. ڈی سے شروع ہوتا ہے. ڈیڑھ. یعنی کھجور. ڈیٹس نہیں, کوئی بات نہیں. یہ 3 ہو گئے آپ کے گیسز. تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا درخت ہے جو ہزاروں سال سے کشمیر میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. پیاری سی ہمارے ساتھ جیلم سے, ان کی فرمائش بڑی مزے کی ہے ویسے. اچھا ناظرین, اب ہم نے ٹماٹر بالکل گل گئے ہیں, اس میں ہم نے 1 کپ کے برابر ڈال دیں گے دہی. ٹھیک ہے نا؟ جب دہی سالن میں پک جاتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وہ کہتے ہیں نا, وہ جو دودھ اور دہی کا استعمال مچھلی کے ٹائم میں نہ کریں, ویسا کچھ نہیں ہے. جب یہ کوک ہو جائے گا تو پھر اس کے فوائد چینج ہو جاتے ہیں. اسی میں 1 ٹی اسپون کے قریب ہلدی پاؤڈر, 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. اچھا, اب کسوری میتھی جو ہے نا وہ 1 ٹی اسپون میں ابھی شامل کر رہی ہوں. تھوڑا سا ہرا دھنیا اور حسب ذائقہ نمک. 1 ٹی اسپون بہت ہے, 1 اور 1.25, چلیں 1.25. اب ہم نے اس کو ہلانا ہے. اب آپ دیکھیں آہستہ 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 اس کا ایک گریوی سی بن رہی ہے. مچھلی کا جو سالن ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے, بہت گاڑھا نہیں ہوتا آلو گوشت کی طرح. اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اور اس کو ڈھک دیں آپ. اور 1 لیمو اس ٹائم پہ میں اس میں اس کے بیج نکال کے اس میں ڈال رہی ہوں, نچوڑ رہی ہوں, اور اسی کا جو چھلکا ہے یہ میں نے اسی میں ڈال دیا. تو اس کا فلیور جو ہے نا بڑا خاص ہوتا ہے.
اب کیونکہ یہ جو پیاز ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو اب ہم ہاتھ سے مسل لیں گے, جس طرح آپ قورمے کے لیے کرتے ہیں نا اسی طرح بالکل. یہ لیا, اب آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے پیس لیں, اس سے کیا اس کا فلیور آئے گا, واہ 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 واہ. یہ دیکھیں, یہ ہم نے اس کو اچھی طرح مسل کے بالکل چورا پیسٹ بن جائے گی یہ. اسی کے اندر میں باقی جو یہ ہے نا آدھی ٹی سپون اس کی کسوری میتھی یہ اسی میں شامل کر رہی ہوں, تھوڑا سا ہرا دھنیا. یہ اب آپ نے اس کو اچھی طرح مسل دیں, اس کو مسل دیں, اور اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی, جس کو کہتے ہی نورانی جو ہے نا ہمارے کیمرہ ٹیم میں, ان کو کہتے ہیں وہ مرچیں بالکل نہیں کھا سکتے. اچھا جی, یہ دیکھیں یہ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہو گیا. اب اس میں ہم کٹی ہوئی, ویئر از دا کٹی ہوئی, نو کٹی ہوئی ہے ناظرین ہمارے پاس, کٹی ہوئی کٹی ہوئی نہیں ہے کٹی ہوئی. اچھا نہیں ہے, آپ لوگ ڈال لینا. ایکچولی میرے دماغ میں تھا, کل میں نے خوب کوکنگ کی نا تو میری جار بھرا ہوا ہے کٹی ہوئی لال مرچ کا, تو آئی تھاٹ کوئی بات نہیں, وی آر آؤٹ آف اسٹاک, یو آر ناٹ, تو آپ لوگ اپنے گھروں میں ڈال لیں ایک آدھا ٹی سپون. اچھا یہ کچلی ہوئی پیاز, کچل دیا اس کو ہم نے ناظرین, یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا. آئے ہائے, اس کو جو خوشبو آ رہی ہے نا, خوشبو, اٹس ڈیوائن, اٹس بیوٹیفل. یہ دیکھیں اب ہمارا یہ کری جو ہے وہ تیار ہے, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جیسے ہو حالات شادمان ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں گے یہ, اور اسی پہ سر کامران کو ویکینڈ مبارک ہو. السلام علیکم سر, ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو آج ویکینڈ, ایسے جلدی ویکینڈ آ رہا ہے نا. تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر آدھا ٹی سپون بچ گیا, اس کو بھی ڈال دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, نو ہارم. اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اور پھر مچھلی اس میں ڈال دیں گے. اور ناظرین ٹائم چیک کر لوں, ہمارے گیس 10:08 ہو گئے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم مشی. جی جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مشی آپ کوکنگ کرتے ہوئے جس طرح انجوائے کرتی ہیں نا, یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے آپ کا شو دیکھتے ہوئے نا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تو کیسی ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہی ہیں شبانہ جی؟ میں لاہور سے. ہاں جی, میں لاسٹ مطلب پچھلے ہفتے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی نا. اچھا اچھا, بالکل بالکل بالکل. تو کیسا سردی اور فوگ کی سچویشن بتائیں لاہور کی؟ بہت بری ہے مشی, بہت بری. یہ اسموک تو بہت بری ہے. یقین کریں میرا بیٹا 5 سال کا ہے, اس کی کھانسی نہیں ٹھیک ہو رہی بیچارے کی نا. آئی کین انڈرسٹینڈ, بالکل بالکل. بہت باہر نکلتے ہیں تو اتنا وہ دھواں سا نا گلے میں پڑتا ہے, بہت بری حالت ہو جاتی ہے نا یار. بس اللہ خیر کرے, یہ واقعی بہت الارمنگ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں اس کی وجہ سے 7 سال ان کی عمر میں کمی آئے گی. 7 سال. یہی ہے, بس اللہ پاک رحم کرے. یقین کریں بہت پریشانی ہے اس وقت. یہ نا ایک المیہ بن چکا ہے یہ ہماری عوام کے لیے کہ نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں. اگر باہر مجبوری میں نکلنا بھی ہو تو یہ جو ہے گلے میں وہ ایسی کیمیکلز ٹائپ جو چیزیں ہیں نا وہ آتی ہیں کہ کھانسی نہیں شروع ہو جاتی. بالکل بالکل بالکل, آئی کین انڈرسٹینڈ. اور آپ کی جو کوکنگ جو ہے نا میں دیکھ رہی تھی, میں بڑا انجوائے کر رہی تھی, مزہ آ رہا تھا دیکھ کر نا. تو آج آپ فش کری بنا رہی ہیں. جی بہت بالکل, مزے کی ڈش ہوتی ہے یہ بھی, تو میں انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی اس کو نا. ضرور ٹرائی کیجیے گا شبانہ جی, اور اسی طرح بنانا, اور اگلے ہفتے آپ کال کر کے بتانا کہ کیسی بنی. اب تو لاہور میں تو سب سے فیمس وہاں کی مچھلی جو کھگا مچھلی. جی جی او جی, کھگے پکے نے. بالکل. ہاں تو وہ جی مشی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جی جی بتائیں. وہ ہے بورڈ کا درخت نا. بورڈ کا؟ جی بورڈ کا درخت. اوکے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. پورا شو دیکھیے گا تاکہ آج آپ کو پتہ چلے کہ آزاد کشمیر میں ہزاروں سال پرانا درخت کون سا ہے. جی جی ضرور.
تو اسی طرح کوکنگ کرتی رہیں اور ہم بھی مزے مزے کی ڈشز جو ہے نا وہ آپ سے سیکھتے رہیں اور آپ کے پروگرام کو انجوائے کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی پیار محبت کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین آئی ایم سوری, یہ کھگا مچھلی, ناظرین یہ لاہور وہ لاہور نہیں ہے جس میں ہم نے 80s 90s اور ایون ارلی 2000 میں انجوائے کیا ہوا ہے. آئی ہیو گریٹ میموریز. میں نے بہت سارے پروجیکٹ وہاں پہ کیے. پھر ایک سیسمی اسٹریٹ اردو میں بنا تھا, سم ہمارا, اس کی 4 مہینے کی وہاں پہ ریکارڈنگ تھی 2011 میں. سو آئی ہیو گریٹ میموریز. اور اب تو بڑا کانکریٹ قسم کا لاہور بن گیا نا, ہر جگہ فلائی اوور, انڈر پاس, فلانا. میں اس لاہور کی بات کر رہی ہوں جس میں 4 5 6 فیمس روڈز ہوتی تھی اور ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے تھے, اور وہ ایک مختلف لاہور تھا. اب وہ بہت کانکریٹ, اور ٹھیک ہے اس میں بڑی آسانی ہوئی ہے, لیکن وہ جو لاہور, ہم وہاں پہ لاہور زو جاتے تھے, پھر اندرون شہر جاتے تھے, پھر ایک بڑی زبردست مارکیٹ ہے وہاں پہ انارکلی, وہاں پہ, اور کیا مطلب وہ ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر ہے پولوشن بڑھ گئی, گاڑیاں بڑھ گئیں, کانکریٹ ہو گیا, درخت کٹ گئے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں. اسلام آباد کا بھی یہی ہو رہا ہے, سیمنٹ بنا دیا ہے ہر جگہ, سیمنٹ سیمنٹ سیمنٹ. اچھا جی, یہ اب ہم فش کو بہت پیار محبت سے اس طرح کر کے اس میں اس طرح رکھ رہے ہیں. آپ نے ہلانا جلانا نہیں ہے, اس سب کو سیٹ کر دیں آپ, اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا ہلائیں گے, جلائیں گے. اس طرح آپ نے, یہ دیکھ لیں, اس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کو. اور اس کے بعد آپ نے چمچ نہیں چلانا, کیونکہ فش جو ہے وہ بہت ٹینڈر ہوتی ہے, جلدی پکتی ہے, اور آپ اسے توڑ تاڑ دیں گے یہ خود ہی پکے گی. اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح بھنڈی کو لوگ فرائی کر کے ڈالتے ہیں, اس سے آئل اس میں زیادہ ہو جاتا ہے, مزہ نہیں آتا. یہ ہم نے ڈالی اور یہ ہم نے سیٹ کر دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ شیکی کیا اس کو, تھوڑا سا تیز آنچ کریں گے, تھوڑا سا اس کو سیک لگے گا, اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے. ابلتا ہوا پانی اگر آپ ڈالیں نا کیٹل میں سے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی میرے پاس وہ آپشن نہیں ہے, تو میں اس میں جو روم ٹیمپریچر واٹر ہے وہی ڈال رہی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, کون بات کر رہی ہیں؟ میں معصومہ بات کر رہی ہوں وہاڑی سے. وہاڑی سے معصومہ. کیسی ہیں معصومہ, خیریت سے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بہت اچھی ہیں. اچھا یار, اتنی ویسے اچھی نہیں ہوں, آپ کی لگ رہی ہوں. نہیں, ہمیں بہت پسند ہے, آپ بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گی معصومہ؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ لزانیہ تو بنانا سکھائیں. لزانیہ, اوکے جی. تو آج ہمارا مارکر ہے, پورا پیج ہی مارکر نے کھا لیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ. معصومہ کہاں سے؟ وہاڑی سے. وہاڑی, اور ہماری دہاڑی وہاڑی. اچھا, لزانیہ. جی. اوکے, کب بنائیں گے آپ؟ یہ میں لکھ لیا میں نے, آنے والے دنوں میں آپ کے نام سے ہی بناؤں گی. آپ کو شو دیکھنا نہ بھولیے گا. جی جی, ہم دیکھتے ہیں. آپ تھینک یو. آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. نہیں پتا, چلے کوئی بات نہیں. شو پورا دیکھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, صحیح ہے نا؟ جی جی جی. تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش لکھ لی ہے, آپ کو ضرور دکھائیں گے, کہہ رہی ہوں, بنائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ جی جی, شکریہ. اللہ حافظ. او ناظرین, آج تو بھول ہی گئی میں. السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ باور بھجن کو میرا خاص سلام. ناظرین اس وقت جو ہے ممی رابعہ, بوزو, ٹینگو اور جوجو دیکھ رہے ہیں. مالی از ود می ٹوڈے, سیٹرڈے ہم لوگ انجوائے کریں. آجا مالی, کم آن مالی. بابا یہ تھا ناظرین ہمارے گیسٹ اپیرنس مولی کی. ہاں اوکے. اس میں یہ دیکھیں مچھلی سفید ہو گئی, یہ دیکھیں, یہ ہلکا سا ہم نے اس کو سیک دیا, یہ سفید. اب آپ نے اس کو ایسے ایسے ہلانا ہے یہ, اور اس میں اب ہم 2 سے 3 گلاس پانی شامل کر دیں گے سائڈ سے, بالکل سائڈ سے. آپ نے اس کو اس طرح ابلتا ہوا پانی ڈالیں گے تو زیادہ بہترین ہو جائے گا معاملہ. اچھا جی, یہ ہوا. اب آپ نے اس کو
ہلکا سا چیک کر لیں کہ ساری یس ہلکا سا یہ دیٹس اٹ. اب اس کو سیک لگے گا. ہرا دھنیا اوپر ڈالا. جو دہی والا بول ہے اس کا پانی بھی آپ نے اس میں شامل کر دیا تاکہ فلیور زبردست ہو. اس کو ہم نے درمیانی آنچ پہ بنائیں گے. جیسے ہی تھوڑا سا پانی اس کا خشک ہو جائے گا فش بن جائے گی ناظرین. سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں, چپاتی, روٹی, نان, خالی, جو آپ کی چوائس ہے اس کے ساتھ کھائیں. اس کے ساتھ کچومر بنائیں, صرف پیاز, ٹماٹر, ہری مرچ, ہرا دھنیا اور لیموں, دیٹس اٹ, اور مزے لے کے کھائیں. آن دس نوٹ ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, اس کے بعد آپ کو سانگ سنانا ہے. یہ سانگ اوکے, سانگ سنتے ہیں. از چیا لالاز میز رات جمیلہ اباشیر کی آواز میں, جو کہ آئی تھنک کشمیر کی سنگر ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہوں گے مخدوم محمد احسان قریشی, جو کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں مقیم ہوتے ہیں, دونوں جگہ پہ شٹل کرتے ہیں اور پاکستان آئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے چیئرمین ہیں اپنی پارٹی پاکستان, اور یہ لوگوں کی سہولت اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. سو چل کے گانا سنیں. اور ایک کالر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم, کیسے ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ ادن فاطمہ. اظہر فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, آپ کیسی ہیں؟ میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گی آپ بیٹے؟ میں بالکل ٹھیک. نہیں بولو نا. کیسی ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی. کیا کہنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے؟ میں شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. کیا کہیں گی آپ؟ آج میں نے چھٹی کی, آپ کا شو دیکھ کے. بیٹا کتنی غلط بات ہے. سیٹرڈے کو کون سا اسکول ہوتا ہے؟ ہمارا سیٹرڈے کو ہوتا ہے. او بیٹا نہیں, آئندہ آپ بے شک دوپہر کو 4 بجے اور رات کو 10 بجے دیکھ لیں, لیکن چھٹی نہیں کرنی اسکول سے. اچھا, لائیو کال کر لیں. اچھا, کیا آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے بیٹا؟ فاطمہ فرام ٹیکسلا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی آپ کو. کیا کی تھی بتائیں؟ میکرونی کی تھی. انکل لگے میں انسٹرکشنز. اچھا, کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ کون سی فرمائش ہے؟ میکرونی. میکرونی. اچھا ایک سیکنڈ. میکرونی. فاطمہ فرام ٹیکسلا. ٹھیک ہے. ادن فاطمہ. اظہر فاطمہ. فرام فالیا منڈی باول. ادن فاطمہ. منڈی باول دین منڈی باول فالیا. اچھا, منڈی بہاؤدین. منڈی فالیا. پھالیاں. فالیا. فالیا. پھالیاں ہی کہہ رہی ہوں, منڈی بہاؤدین. مائی گاڈ, پھالیاں. فالیا. فالیا. پھالیاں ہی لکھا ہے سر میں نے, پھالیاں. اوکے, چل کے سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد ہمارے گیسٹ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ. زبردست. ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں ہم لوگ. ایک چھوٹی سی گفتگو میں محو ہوئے تھے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں مخدوم محمد احسان قریشی صاحب, جو کہ جرنلزم سے ان کا تعلق ہے, پوئٹ ہیں, آتھر ہیں, بزنس مین ہیں, اور یہ رہتے جرمنی میں ہیں, ایک بڑے خوبصورت ٹاؤن میں, اور وہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پہ زیورک ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے. تو بزنس ان کا سوئٹزرلینڈ میں رہتے یہ جرمنی کے ٹیریٹری میں, اور پاکستان جو ہے ہر 2 مہینے کے بعد آتے ہیں, اور اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں. اور جرنلزم سے ان کی وابستگی رہی ہے 25 سال تک. تو آج ہمارے مہمان ہیں, تو آپ کی ملاقات کراتی ہوں جناب مخدوم محمد احسان قریشی صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ونڈرفل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. تو سر یہ بڑا آپ کا کہتے ہیں نا ہیکٹک لائف ہے کہ رہتے آپ جرمنی کے ایک ٹاؤن میں ہیں, اور وہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پہ زیورک ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک خوبصورت شہر ہے. ادھر آپ کا بزنس وہاں پہ ہے, تو تھوڑا سا بتائیں گے آپ کا اپنا؟ جی ایکچولی وہ جدھر میں رہتا ہوں اس کو آپ مقامی زبان میں اسے 3 لینڈر ایریا کہتے ہیں. اوکے. یعنی 3 ملکوں کی سرزمین. اوکے. تو وہاں سے میرے گھر سے جسٹ 2 منٹ کے واک پہ سوئٹزرلینڈ ہے. اچھا. شروع ہو جاتا ہے. اور
آلموسٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ فرانس ہے، تو وہ بڑا سینٹرل ایریا ہے، پیسفل ہے. مطلب آپ بھی بیسکلی وہاں کے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں کہ سینٹرل ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں تو فاصلے جو ہے کم ہیں. ہاں وہاں پہ کنٹینر لگا کے روڈیں نہیں بند کرتے، یہ فرق ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بتائیں کہ پاکستان آپ کا آنا ہوتا ہے اور آپ کا تعلق کس خوبصورت شہر سے ہے؟ میں اوریجنلی ڈسٹرکٹ گجرات کے ٹاؤن سرائل مگیر سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر اسلام آباد میں وقت گزرتا ہے، یہاں بھی میری رہائش ہے. اچھا رہائش ہے. تو آپ 2 مہینے بعد یہاں جو آتے ہیں تو ہر دفعہ کوئی مختلف آپ کو روڈ ملتی ہے یا پورا لینڈسکیپ تھوڑا چینج ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑی بہت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو رونما ہوتی رہتی ہیں معاشرے میں، لیکن ان کی رفتار بڑی سلو ہے، تو مزید پاکستان کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ سیٹل ہوئے ہوئے؟ میں پچھلے 28-30 سالوں سے یورپ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا جو رزق ہے وہ مختلف ملکوں میں پھیلایا ہوا ہے. تو کافی ٹریولنگ کی میں نے جرنلزم کے زمانے میں بھی، تو اب بھی میں روٹین میں 2-3 ملکوں میں آتا جاتا ہوں. اچھا، اور آپ نے کہا کہ 25 سال ہو گیا آپ کو جرنلزم سے وابستگی میں. جی اب تو جرنلزم کو میں خیر بات کہہ چکا ہوں پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے. تو پچھلے 3 سالوں سے مطلب ایک نئی سیاسی جماعت متعارف کرائی ہے اپنی پارٹی پاکستان کے نام سے، الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا. تو سو ہماری کوشش ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہاں سے وہ اس قوم کو ڈیلیور کریں اور اپنے حصے کی شمع جلا جائیں. تو ایک اویئرنیس کی سیاست، ایک ویلوٹ قسم کی سیاست میں اس ملک میں متعارف کرانا چاہ رہا ہوں، جہاں کسی کے ضمیر پہ کوئی دباؤ نہ ہو، لوگ آزادانہ فیصلے کریں. اور مجھے پتہ ہے کہ صحیح اور غلط سیاست کیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ. تو ضرور ہم یہ مرتے دم تک ان کے ذہنوں پہ دستک دیتے رہیں گے اور لوگوں کو ایک میسیج دیں گے، اپنا مینیفیسٹو دیں گے، پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں گے وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں. ابھی آپ کی جو پارٹی ہے اس میں کل کتنے ممبران ہیں؟ ممبران تو 100,000 سے زیادہ ہیں، اور تو 20,000 تو ہم ڈے فرسٹ سے لے کے چلے تھے. کچھ سیٹوں پہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا. تو ابھی جس طرح آپ کی دنیا سے شمائل خان ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو از پریزیڈنٹ آف کلچرل ونگ فار پاکستان. تو کل ہی ڈسٹرکٹ اٹک سے ذیشان خان انہوں نے بھی جوائننگ کی. تو اس طرح لوگ تو بہت ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ یقین رکھتا ہوں. پھر یہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کسی سابق ایم پی ایم این اے کو چاہیں گے کہ وہ پارٹی میں نہ آئے ہماری پارٹی میں، کیونکہ ہم نے اس کو ٹکٹ نہیں دینا. تو آپ نئے لوگوں کو ٹوٹلی نئے لوگ ایک نئی سیاسی پنیری لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، پوری دنیا میں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز، ٹریڈ یونین، لیبر یونین سے پیدا ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں لوگ جو نئے سیاستدان ہیں وہ فیوڈلز اور جو نسل در نسل سیاست کر رہے ہیں ان خاندانوں سے آ رہے ہیں. تو اس لیے جو عام بندہ ہے اس کو روزی روٹی میں الجھا دیا گیا ہے، اور اس کے پاس یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کسی ایم این اے کا بیٹا پاکستانی ہے. تو ہم عام لوگوں کو سیاست کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور نئی سیاسی پنیری لگا رہے ہیں، جس سے خوبصورت سیاستدان انشاءاللہ پیدا ہوں گے اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. ویری نائس پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی، اور انشاءاللہ واقعی میں جو نئے لوگ ہوتے ہیں، نئی سوچ ہوتی ہے، نئے خیالات ہوتے ہیں، ان کی جو ظاہر ہے اس سے فرق تو بہت پڑتا ہے. جی دیکھیں نا، وہاں بہت سے ملکوں کی، میرے پاس بیلجیم کی ایک مثال ہے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر ہے بیلجیم کے. اس کے بعد پارٹی نے ان کو کونسلر کا ٹکٹ دیا، وہ کونسلر بن گئے. تو ان کے نزدیک نو ڈیفرنس، انہوں نے خدمت ہی کرنی ہے. لیکن اس ملک میں کلچر ایسا ہے کہ ایک بندہ ایم پی ایم این اے بن جائے ایک بار تو اگلے 50 سال اس کی گردن سے سر یہ نہیں نکلتا، اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے سیاست تو عاجزی کا نام ہے، خدمت کا نام ہے. تو یہاں پہ ایک جو ایم پی یا ایم این اے جس کے ساتھ 50 یا 100 بندوقوں والے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کا خادم ہے؟ خادم تو ہوتا ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو اور عام لوگوں سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر محسوس نہ کرے. تو یہ لوگوں کو بھی ذرا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل ناظرین، واقعی میں جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کی عاجزی اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ لوگ آپ کو دیکھ کے جو ہے انسپائر ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہی ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر لوگ بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. سو مجھے یہ بتائیں کہ پوئٹری میں آپ نے کوئی اشعار آپ کے جو آپ سنانا چاہیں؟ میں پنجابی میں اجازت؟ ہاں پلیز پلیز.
بڑا ایک پرانا میری نظم ہی کہہ سکتی ہیں. تو یہ اس طرح ہے کہ میں رب دا لکھ واری شکر کراں جس چن نالوں سونا یار دیتا, مینوں جس ویلے بھی یاد آیا میرے دل نوں اونے قرار دیتا, تنگ دستی دا سمجھ سبب اے وی کی دیتا جے پھلاں دا ہار دیتا, پر اونوں اور میں کی دینا جنوں دل وچ اپنے گھر دیتا, احسان دنیا چاہے تے ڈبدا نہیں جدا رب نے بیڑا تار دیتا. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. آپ کی کوئی پوئٹری کے حوالے سے کتاب شائع ہوئی؟ جی میری 3 کتابیں شائع ہوئی. اچھا, لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا. جی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں, بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے خوشی ہوگی آپ میری کتاب نہیں میں ضرور, آپ نے وہ آٹوگراف, کیونکہ میرے پاس جو بھی یہاں پہ پوئٹ آتے ہیں یا رائٹر آتے ہیں ان کی میرے پاس جتنی بھی اشاعت ہیں جو انہوں نے مجھے پریزنٹ کی, وہ میں نے اپنا پورا ایک لائبریری ہے اس میں نے رکھی ہوئی. اصل میں ہم نے تو اردو زبان کا وہاں پہ دیا جلائے رکھا اخبارات کی صورت میں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں کی نسبت وہاں بہت مشکل ہیں, کیونکہ وہاں پہ ماحول نہیں ہے. ہم تو اپنی شاعری گوروں کو بھی سناتے رہے ہیں, تو آپ حیران ہوگی, یہ ڈاکٹر انعام اللہ صاحب, انور مسعود صاحب, یہ سارے عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہمارے قومی اثاثے ہیں, یہ میرے پاس ہمارے پاس وہاں جاتے آتے رہتے ہیں. اور میں نے کوئی 15 سال ہر سال سالانہ مشاعرے کروائے ہیں, اور میرے مشاعرے میں چونکہ میرا ایک نیوز پیپر تھا وہ اسپیشلی ڈپلومیٹک کمیونٹی کے لیے تھا, تو یہ گواہ ہیں ڈاکٹر انعام صاحب, میرے ایک مشاعرے میں مطلب 15 ملکوں کے انویسٹر آتے تھے, ان کو اردو تو نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو اردو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو بڑا خوبصورت وقت گزارا ہم نے وہاں, مقامی حکومتوں کے ساتھ کام کیا, بہت کچھ سیکھا. تو پھر انٹرنیٹ ریولوشن آیا جب, تو اخبارات جو ہیں ان کا بجٹ کافی ہائی ہوتا تھا, وہیں پہ پبلیکیشن, وہیں پہ سارا اس کا سیٹ اپ تھا, تو ان کو کنٹینیو رکھنا پھر مشکل تھا. بالکل. تو میں نے سوچا ابھی یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو پالیٹکس کی صورت میں ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں. ایک وہ کہتے ہیں نا, ایک سٹیپ ہوتا ہے, پھر اس کے آگے آپ کی سوچ ہوتی ہے, پھر آپ کا ویژن ہوتا ہے. جی بالکل, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اس کے مصداق یہ ہے کہ ایک کام ہے, آپ اس مطلب ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کسی بزنس کی بھی کوئی بڑی جو لائف ہوتی ہے وہ 10 سال ہوتی ہے, تو 10 سال کے بعد آپ نے اس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق امینڈمنٹ کرنا ہوتی ہے اور اس میں چینج لانا ہوتا ہے. تو یا تو آپ وہ چینج لانے کے لیے تیار ہو جائیں, یا اور لوگ ہوں گے جو آپ سے بہت آگے نکل جائیں گے. تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مطلب میڈیا انڈسٹری میں, کیونکہ میں نے آلریڈی اپنا بہت ٹائم گزارا وہاں پہ, اور جو بندہ یورپ میں جرنلزم کرتا ہے از ناٹ فٹ ان پاکستانی جرنلزم. تو میں بالکل یہاں پہ اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی نہیں کرنا چاہتا جرنلسٹ, کیونکہ میں نے اور دنیا میں جرنلزم کیا ہے. اور وہاں پہ بڑی کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ اور آنیسٹ جرنلزم ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں, حالانکہ میرے پاس بڑی آفرز تھی میڈیا میں, میرے بڑے لنکس ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ ایک کام ہے وہ بڑے آسان انداز سے کیا ہے. بالکل. تو اس کو مطلب میں فاؤنڈر ہوں, بلکہ اٹلی نے اپنے قانون میں میرے لیے امینڈمنٹ کی تھی کہ کوئی فارنر بھی یہاں پہ اخبار جو ہے اس کا ڈکلیریشن لے سکتا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر 9/11 ہو گیا, تو مجھے دینے کے بعد اس نے کہا نو مور ہے, مطلب 9/11 کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی. بالکل. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں سینٹرل یورپ میں پہلا پاکستانی ہوں, ایون پہلا غیر ملکی ہوں جس سے انہوں نے اخبارات کی اشاعت کی اجازت دی. تو میں نے بڑے باعزت طریقے کے ساتھ کام کیا, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ عزت کے ساتھ اپنا اس شعبے سے نکل جاتے ہیں. تو کیونکہ پھر ویب سائٹس آ گئی بڑی, اور ہر دوسرا بندہ پارٹ ٹائم جرنلسٹ بن گیا. تو میں نے کہا جو ہم نے سیکھا ہے اسے مطلب, اور بزنس بھی ہیں چونکہ, تو فوڈ بزنس میں میں نے اپنا رزق روٹی تلاش کرتا ہوں. بالکل. آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, آپ کی اجازت سے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی پلیز. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. محمود بات کر رہا ہوں سیون شریف سے. محمود صاحب کہاں سے؟ سیون شریف سے. سیون شریف سے. ہوں. جی جی جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ, بہت اچھا پروگرام ہے, اس لیے مجبوراً کال کرنی پڑ جاتی. جی جی بتائیے کیسے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ پہلے بھی ایک فرمائش کی تھی آپ کو, پالک گوشت یا پالک چکن بنانے کی, وہ کبھی بنا دینا. نہیں, میں نے بنائی تھی آپ کے نام سے محمود صاحب, آپ نے وہ شو نہیں دیکھا. کس تاریخ کو بنائی تھی؟ اچھا, آپ نا یہ ہمارا K2 مارننگز کے نام سے جو چینل ہے نا یوٹیوب کا, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کے اندر شو جو ہے اپلوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور
कोई सवाल आज है? सवाल है आज का कि आज़ाद कश्मीर में कौन सा ऐसा दरख्त है जो हज़ारों साल से मौजूद है? आजाद कश्मीर में तुक्का लगा दूं, क्योंकि दरख्तों में एक तो नाम भी कुछ कम ही याद है। चलें तुक्का लगा दें। वो एक डिजाइन सा बना होता है, देवदार ही होता है मेरे ख्याल में, वही होगा। देवदार होता है। ओके जी जी, देवदार। आपका जवाब नोट कर लिया है। शो पूरा देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट जवाब जो है वो मालूम हो जाए। ठीक है ठीक। ठीक है महमूद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी, क्योंकि आजकल यूट्यूब का और सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, तो आपने अपनी पार्टी के हवाले से कोई पेज अपना बनाया हो, या वो कहते हैं ना आजकल पॉडकास्ट का भी बड़ा जो है फैशन है, तो पॉडकास्ट का करने का सोचा कभी आपने? नहीं, उसके लिए असल में टाइम नहीं मिलता, तो करने को तो कर सकते हैं। मैं कभी कभार वीडियोस भी बना लेता हूँ, टीम भी मेरे पास पूरी है, लेकिन बनाऊँ तो हफ्ते में 4 भी बना लेता हूँ, ना बनाऊँ तो 2 महीने भी नहीं बनाता, तो डिपेंड ऑन एक्टिविटीज़। तो वैसे हमारे सोशल मीडिया पे पेज हैं, फेसबुक, ट्विटर पे नहीं है, सॉरी फेसबुक और टिकटॉक स्पेशली, इसके बाद यूट्यूब पे भी हैं, तो चल रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जब इस्लामाबाद आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है, काम है, मीटिंग्स है, ये वो, उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी होती है इस्लामाबाद में? कहते हैं ना अपने यादें दोबारा, हमेशा से आप कितने अरसा इस्लामाबाद में मुकीम है? मैं पिछले 25 साल से इस्लामाबाद के साथ, मेरा अपना वोट भी इस्लामाबाद में 25 साल 2000 से लेके। जी ऑलमोस्ट जी। और मेरी वाइफ जो है शी बॉर्न इन इस्लामाबाद। अच्छा। तो लेकिन वो तो बाहर होती है, बहुत कम आती है पाकिस्तान। लेकिन मेरा अपना सर्कल है यहाँ पे। कोई पहले 10-15 साल तो मेरी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होती थी, जो मुकामी शोरा हैं, तो इनके साथ अराउंड पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाना, मुशायरे पढ़ने, टाइम गुजारना। तो उसके बाद अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं मेरी, और दोस्त मेरे बहुत कम हैं, और मैं अपनी दुनिया में मगन रहता हूँ। तो पार्टी की मसरूफियात हैं। अब चारों सूबों में हमारा नेटवर्क है, KPK में भी, मतलब मैं रिसेंटली पेशावर विजिट करके आया हूँ। अच्छा। तो सैयद ज़हूर काज़मी साहब हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट है KPK के। इस तरह चारों सूबों में हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा टाइम यहाँ इसलिए गुजरता है कि वो उन लोगों को तकलीफ दे लेते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, तो उनका भी चेंज हो जाता होगा। जी जी जी, हाँ जी। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप होगी। 0518094519 पे आप माफ़ कीजिएगा लाइव कॉल कर सकते हैं। सर, इसके अलावा ये तो आपके काम हो गया ना, पर इस्लामाबाद में एक होता है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कि आपको कहीं का खाना पसंद है या कहीं जाना पसंद है? मैं एक्चुअली मैंने दुनिया में 70 मुल्क देखे हैं, और कोई ऑलमोस्ट 25 साल तो नहीं कह सकते, 20 साल कम बेश मैंने ऑल द टाइम मैंने रेस्टोरेंट्स पे खाना खाया है। तो अब मैं किसी भी रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो मैं वेटर को कहता हूँ कि अपनी मर्जी का खाना ले आओ। तो कौन सा रेस्टोरेंट आपको अब इस्लामाबाद में अच्छा लगता है, मज़े का? सारे ठीक हैं, मतलब नथिंग स्पेशल, जहाँ भी जाता हूँ जो मिल जाए मैं खा लेता तो हूँ। आपका अपना कोई फेवरेट खाना? ऑब्वियसली मेरी वाइफ कहती होती है कि यार खाना मुझे वो पसंद है जिसमें मिर्चें ज़्यादा हूँ, उसको मैं अच्छा खाना कहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ एक कुछ 10 साल हमने बगैर मिर्चों के गुजारे हैं। बहुत ही फीका खाना होता है। तो उन 10 सालों में मिर्चों से मोहब्बत हो गई है। तो बल्कि मुझे वाकई ग्रीन मिर्चें बहुत पसंद है, फ्राइड हूँ, तो मैं खाली उसके साथ भी खाना खा सकता हूँ। नाज़रीन, ये तो ये आपके इस में मेरे आपके ख्यालात मिलते जुलते। राजी, हरी मिर्च के बगैर खाना जो है वो मैं कभी कभी बैग में भी कैरी करती हूँ, और हमारे जो कैमरा टीम है वो कह रहे हैं ओहो ये ना हो कि अभी मैं उधर जाऊं तो उसमें मिर्चें और डाल दूं। और आपको खुद कुकिंग का कोई शौक? क्योंकि बाहर रहने वाले खुद कुकिंग भी बहुत करते हैं। जी, कुकिंग का शौक तो नहीं, लेकिन जब कोरोना का ज़माना था जी जी, तो उसी दौर में मुझे पार्टी का भी ख्याल आया, क्योंकि फरागत थी जी। और कोरोना के आप कह लें कि टाइम पे मैंने वाइफ को कहा कि बच्चे भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए काम किया आपने घर के लिए। तो फिर मैंने वाइफ को कहा कि आपने कुछ नहीं पकाना। तो कोरोना के आप कह लें कि जितना टाइम था जब घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। बना तो हल्का फुल्का लेता था, लेकिन कोरोना के ज़माने में ये हुआ कि आई एम नॉट प्रोफेशनल कुक, लेकिन चूँकि बहुत चीज़ें होती हैं किचन में पड़ी हमारे, तो मुझे नहीं पता होता था कि ये कैसे बनाना है। लेकिन रवायती तरीके से बनाना, अगर क्रीम आ गई या बटर आ गया, समथिंग एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया तो कभी कभी वो बहुत अच्छा बन जाता था।
تو وائف ریسپی پوچھتی تھی، میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، جو سامنے آیا ڈال دیا تو لیکن یہ ہے کہ میں بنا لیتا ہوں کھانا، اور اب بھی جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو نہیں اچھی بات ہے. آئی تھنک آل شیفس ان دا ورلڈ آر مین. لیکن یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ انسان کو خود بھی سروائیول میں اگر کچھ پکانا پڑ جائے تو پکانا آنا چاہیے. نہیں وہاں کی لائف ڈیفرنٹ ہے. میرے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ایون خود وہ بنا لیتے ہیں اپنے ضرورت کی چیزیں، اور پاکستانی کھانا وہ کم کھاتے ہیں، ویکینڈ پہ ہم زیادہ کھاتے ہیں پاکستانی کھانا. ماشاءاللہ. تو مطلب ہے نیڈ از مدر آف انوینشن. دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری بیٹی خوبصورت سی مشی خان، آپ کیسی ہو میری جان؟ بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی. مسز محمود فرام کراچی، کیسی ہیں آپ مسز محمود؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. روزانہ کہتے ہیں مشی کا پروگرام آ رہا ہے فون کریں، لیکن ماشاءاللہ اتنا بزی ہوتی ہے آپ کی لائن سے مل نہیں پاتا. ارے 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 تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تم سے پیار کرنے والے تمہیں فون کرتے ہیں تو لائن تو بزی رہے گی نا. تھینک یو مسز پورے محمود. پاکستان کو السلام علیکم. آپ کے ظاہر صاحب کی پوری فیملی کو، آپ کی پوری فیملی کو، میرا بچہ اور میرے مہمان آئے ہیں میرے پیارے بھائی کو بہت بہت سلام. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. میں نے کہا میں فون کروں آج اپنی مٹی سے بات تو کروں. میں نے اپنی بیٹی سے بہت دن سے بات کی تھی. پروگرام تمہارا تینوں ٹائم دیکھتی ہے. تھینک یو. صبح تو مست ہے، چاہے شام دیکھو نا، لیکن صبح اور رات 10 بجے. بہت بہت شکریہ. میں نے کہا میں اور کیسی ہو آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو بیٹا؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو مجھے یہ بتائیں آج کے سوال کا جواب دیں گی مسز محمود؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، اور شاید اگر آپ پوچھو گی بھی تو ہوتا مجھے نہ آئے. تو یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا بھی چلا گیا نا، مجھے فوراً بتاتا ہے. میں آج یہ بتایا ان کو کہتے مظفر صدیقی. اور میرے پوتا پوتی منال، مصطفیٰ، مناہل، عریض، زاریہ، یہ آپ لوگ کو بہت بہت سلام کہتے ہو. پوچھتے ہیں دادی آپ نے مشی پھپھو کو فون کیا نہیں کیا؟ تو آج میں نے فون کیا ہے. یہ لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک کام اور کیسی بیٹا، سجاد بھائی کو ذرا بلاؤ اپنے پروگرام میں، جو جو چیزیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے میری کمر میں، میری ڈاکٹر سجاد انشاءاللہ. دیکھیں ہاں سردیوں کے حوالے سے ہم نے ان کو دوبارہ سے انوائٹ کرنا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک کرتے ہیں ان کو انوائٹ. مسی ان کو بھی بلاؤ، مسز حشمت کو بھی، وہ بھی زبردست بتاتی ہیں پروگرام. ٹھیک ہے مسز حشمت کو بلائیں گے انشاءاللہ. ہاں ضرور ضرور. پھر انشاءاللہ بیٹا بات ہوگی میرا بچہ. بہت بہت شکریہ مسز محمود، بہت شکریہ. آپ بھی اپنا خیال رکھیں. تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہماری بڑی پیاری کالر، بڑے عرصے بعد انہوں نے کال کی، بٹ تھینک یو فار یور لولی کال. سر واپس آتی ہوں، آپ کی جو پارٹی ہے جو آپ نے فارم کی ہے وہ ہے اپنی پارٹی پاکستان APP. اس میں دیکھیں اس وقت خواتین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں ہماری معاشرے کو دیکھتے ہوئے. تو خواتین کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں کیا ایک سوچ ہے؟ دیکھیں جی یہ جو عام پارٹیوں میں، اس پارٹی میں ایک فرق میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین کے حوالے سے، کہ عام پارٹیوں میں جو خواتین ہیں اسپیشلی جو ریزرو سیٹوں پہ آتی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ 10% میکسیمم جو جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہوتی ہیں ان کو وہ ٹکٹس جاری کرتے ہیں. صحیح. باقی جو خواتین ہوتی ہیں وہ سیاستدانوں کی بہو بیٹیاں، صنعت کاروں کی بہو بیٹیاں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک میں اس کے سیاسی نظام پہ مسلط ہیں. تو حتیٰ کہ ان کی جو خادمائیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں ریزرو سیٹوں پہ، تاکہ یہ نشستیں ہمارے ہاتھ میں رہیں. تو گھر کی چیز گھر میں رہے. جی گھر کی چیز گھر میں رہے. تو اس کے انگینسٹ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100% نیو پولیٹیکل ورکرز جو ہیں خواتین ان کو سامنے لے کے آئیں گے. اور چاہے ریزرو سیٹیں ہوں، میں ذاتی طور پہ تو ریزرو سیٹوں کے خلاف ہوں، کیونکہ جب خواتین کو جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہے تو ریزرو سیٹیں تو ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو ہماری خواتین تو ماشاءاللہ بڑی جرت مند ہیں، بڑی قابل ہیں. اس پاکستان نے وزیر اعظم بھی بنائی تھی خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بلیک میل ہوتی ہیں ریزرو سیٹوں کے لیے ایون، کیونکہ کوئی ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے کو وہ وہاں کوئی ٹیلنٹ کی قدر نہیں، کوالٹی کا کوئی مطلب ہے میرٹ نہیں وہاں پہ. وہ ایک شخص ہوتا ہے پارٹی سربراہ، وہ جس خاتون پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو وہ یہ ریزرو سیٹوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو جنرل سیٹوں کے لیے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے.
اور ہماری پارٹی کا حصہ بنے خواتین، ان کو عزت بھی ملے گی اور احترام بھی ملے گا. اور جو ہم نہیں دیکھیں خواتین جب سیاست کا حصہ بنتی ہیں تو جو ہمارا ایکچولی مقصد ہے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا سٹارٹ میں کہ ہم ایک سیاسی پنیری لگا رہے ہیں. تو جو خواتین صحیح سیاست کو سمجھتی ہیں یا سیاست کا حصہ بنتے ہیں، جب وہ جن بچوں کی پرورش کریں گی تو وہ غلام نہیں ہوں گے، وہ سیاسی کارکن ہوں گے. ٹھیک ہے، ویری ویل پٹ. سو ایک سر ساتھ ساتھ کیونکہ لائیو شو ہے تو ہمارے کالرز بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کو تو میں ادھر 2 منٹ بعد بلاؤں گی، لیکن میں ذرا دیکھ لوں کہ ہمارا جو مچھلی فش کری ہے، مچھلی کا سالن، اس کی کیا صورتحال ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ذہن بول رہا ہوں اسلام آباد سے. ذہن آئی ایم سوری ذہن. کیسے ہیں ذہن؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر. میڈم کیا کہنا چاہیں گے ذہن؟ ذہن میں یہ سوال کا جواب دینا تھا. جی دیں. یہ چنار کا درخت. چنار کا درخت. جی چلیں ایک اور آپ کو چانس دیتی ہوں. جی کیا چنار؟ جی چنار کا درخت ہے. اوکے چلیں آپ کا جواب نوٹ کر لیا. ہمارے آج کے مہمان بڑے زبردست ہیں، تو آپ کچھ ان سے سوال پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں بس تھینک یو میڈم. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سوال ہم لوگ نہیں پوچھتے ویسے. سوال پوچھنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. جرم ہے اس ملک میں. پنجابی میں کہتے ہیں سیاست شرافت دی سیاست دی دیس میرے وچ تھاں کوئی نہیں. واہ. سنڈیاں تو دودھ لبدے نے جی میں مجھ تے گاں کوئی نہیں. حسین یہ انہی کو سمجھ آ سکتی جن کو پنجابی سمجھ آتا. لیکن ہماری پنجابی میں جو ایک بات ہے نا ناظرین، چاہے غصے میں ہو چاہے ادروائز، وہ ایک بڑے مزے سے منہ بھر کے ایک جو ہوتا ہے نا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، سیدھا ٹھا. جی ایسے ہی ہے. ایکچولی میں تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت سی زبانیں دیکھی ہیں قریب سے. تو آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں اور کتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، تو جو آپ کے مطلب ہے اظہار رائے کا جو بہترین ذریعہ ہوتا ہے وہ آپ کی مادری زبان بالکل. تو ہمارا یہ مطلب ایک سلوگن بھی ہے ہماری پارٹی کا کہ آپ دنیا کی ساری زبانیں سیکھیں لیکن اپنی نہ بولیں. اپنی نہ. تو آپ کی پنجابی کے علاوہ کوئی آپ کو زبان آتی ہے؟ یہ جو میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں اردو. جی یہ تو ہماری، یہ بھی مجھے آتی ہے. یہ بھی آتی ہے. اور آپ کو جرمن بھی آتی ہے؟ جرمن آتی ہے، اٹالین میں بول لیتا ہوں، فرینچ سمجھ سکتا ہوں. جی بہت سے. ناظرین جرمن میں اگر کوئی بات کرتے ہوئے آپ کسی کو سن لے تو آپ کہیں گے کہ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں. نہیں وہ جرمن تو بڑے پولائٹ ہیں اس معاملے میں. یہ جھگڑا اٹالین سین ہے. اچھا کوئی اچھا سا اٹالین میں پیغام دینا. اشاروں کرایوں سے بھی بات کرتے ہیں اس طرح، شولڈر بھی یوز کرتے ہیں، ہاتھ بھی. ناظرین ان کے 1-2 اشارے بہت خراب ہیں جو پاکستان میں ہم بڑے نارملی یوز کرتے ہیں، ویسے وہاں باہر کے ملکوں میں جا کے یہ نہ کبھی کرنا ہو. اچھا کوئی اچھا سا اٹالین. یہ بھی کوئی بہت برا نہیں ہے اس محترمہ. اس کا مطلب آپ کمپرینڈے یوں کرے تھے. واٹ نان سینس یہ بھی کہہ سکتے ہیں. واٹ مطلب کیا سوچ رہے ہیں. اور ایک یہ والا اشارہ جو ہے وہ بہت سے اس کے میننگز ہوتے ہیں. اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں ڈیفرنٹ اس کے میننگز ہو سکتے ہیں. اچھا کوئی اٹالین میں آپ ایک اچھا سا پیغام دینا دیکھنے والوں کو. بونجورنو توتی تی آمو پاکستان. زبردست. اور جرمن میں؟ جرمن گوٹن مورگن ich liebe پاکستان. گوڈن ٹاگ مجھے یہی آتا ہے. یہ خداحافظ ہے ہوگا؟ نہیں گوڈن ٹاگ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ہے. سوری ناظرین بھول گئی میں. اور ان گینگ جو ہے وہ ایگزٹ ہے کہ انٹری ہے؟ ان گینگ آئن گانگ انٹرنس مطلب جتنے ایئرپورٹس ہوتے تھے. جب میں فلائٹ اٹینڈنٹ تھی تو ہم لوگ زیورک بھی جا چکی ہوں، اس کے علاوہ یہ آپ کا میونک اینڈ آل، تو وہاں پہ ایئرپورٹس پہ لکھا ہوتا ہے آئن گینگ اور آؤس گانگ. سر اب آئیں میرے ساتھ، آپ کو ہم اپنے سیٹ کی سیر کراتے ہیں. تھینک یو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے شو پہ آ کے؟ ونڈرفل. بڑی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے. آ رہی ہے نا. ہائے 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 ناظرین آج تو فش کری ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلکا سا آپ نے چمچہ چلانا ہے، ہلکا سا. اچھا فش کا جو مجھے بتائیں جو اصل میں فش کا سالن ہوتا ہے کری، وہ تھک ہوتی ہے کہ تھن ہوتی ہے؟ بیسکلی یہ سالن جو ہے کری فش کی، یہ صرف پاکستان میں کھائی جاتی ہے اور دنیا میں سب سے جو بنانی آسان ہے وہ فش ہے. اور جو یورپ کی فش ہے یہ بڑی شریف ہوتی ہے، اس سے کسی قسم کی اسمیل نہیں آتی. اچھا
اور مطلب ہے وہ سب سے آسان ہے بنانی, تو ہم ویک میں 2-4 بار بناتے ہیں. تو زیادہ تر کون سی والی فش, میکریل یا نہیں, I'm in love with لخ فش. لخ فش, وہ وہیں کی ہوگی, وہ جو پنک سی ہوتی ہے, وہ اٹیچ ہے. جی سیمن کہہ سکتی ہیں آپ. سیمن اور یا وہ ٹونا ہو سکتی ہے پنک, جی جو یہاں پہ ناظرین تھوڑا مشکل سے ملتی ہے. یہ ان وہی بات کر رہے ہیں, یہ ہماری جو فش ہے یہ ایک بدماش فش ہے بیچاری, پک رہی ہے. مطلب وہاں پہ جو فش بنانے کا جو عام طور پہ گرل بھی کی جاتی ہے اور آپ اوون میں بھی رکھتے ہیں, تو ود ان 15 منٹس میکسیمم تو فش از ریڈی ان اینی شیپ. سر جو خوشبو ہے, کیونکہ آپ خود بھی کوکنگ کرتے ہیں, تو آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا بن رہا ہے؟ جی آبویسلی پاکستان میں تو جو بھی بنتا ہے اچھا ہی بنتا ہے. میں تو مطلب اگر اکیلا ہوتا ہوں کہیں شام کو روز میں نکلتا ہوں, اسٹریٹ فوڈ جہاں پہ اچھی خوشبو ہے میں وہیں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو آپ کو پرابلم نہیں, کیونکہ جنرلی لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادھر آ کے اسٹریٹ فوڈ میں وہ زیادہ, کیونکہ وہ خدا نہ کرے بیمار ہو جاتے ہیں. نہیں, میں ہوتا رہتا ہے ایسا, لیکن پھر بھی میں یہ ہے کہ پچھلے اسپیشلی اس بار اب تو میں پچھلے لاسٹ ویک سے ایوری ایوننگ میں اکیلا نکلتا ہوں کسی گلی بازار میں, تو جو بھی مجھے گول گپے ملے, چاٹ وغیرہ ملے, تو ان چیزوں کو ریئلی مس ادھر ہے نا. تو ہمارے وہاں تو سموسہ بھی ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے, کیونکہ نارتھ انگلینڈ بہت زیادہ صفائی بھی جو ہے نا آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ وہ کر دیتی ہے. تو گلی کوچوں میں نکل کے نا یہ کھا لیا کریں, تاکہ آپ کے سسٹم کو پتہ ہے کہ کچھ بھی لکڑ ہضم پتھر ہضم. وہ ایک بار عطاءاللہ قاسمی صاحب تشریف لے گئے میرے پاس, تو ادھر ہم نے ان کو کچھ کھلایا, تو کہتے ہیں یار یہ اس میں وہ پاکستانی تھا, تو کہتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں جو پاکستان میں ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں سر؟ کہتے ہیں یار اس پہ گرد مٹی نہیں ہے تو وہ مزہ نہیں آ. یہ بات ہے, جب تک مکھیاں نہ بیٹھی ہوں, اور تو مطلب یہ ناظرین ہمارے سسٹم کا حصہ ہے یہ کیسے, تبھی تو ہمیں زیادہ فرق کرونا وائرس کا یہاں پہ اتنا ہوا نہیں تھا جتنا ویسٹ میں ادھر کے صاف صفائی میں ہوا. ناظرین آئی تھنک اس کو تھوڑا سا اور بنا لیتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آنے والے دنوں, اچھا آپ نے شمائل بولا, لیکن شامل خان ناظرین جو میرے کزن بھی ہیں اور ٹی وی کا بہت بڑا نام اور آج کل بڑے زبردست ڈراموں میں, تو وہ آپ کی پارٹی میں ایز واٹ آئے ہیں؟ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان فار کلچرل ونگ. واہ, پھر ان سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. تو اچھا سا آپ کا مینیفیسٹو کو اچھا سا پیغام آپ جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو دینا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں نا, اصل میں ہماری سیاست جو ہے نا عام لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آتی ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں دوسرے سینس میں, اور لیکن عجیب و غریب ہے نا مطلب اس معاشرے کے لیے. مثال کے طور پہ اپنی پارٹی پاکستان وہ پہلی پارٹی ہے پاکستان کی جس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ کوئی بھی مقدس گائے ہو اسے 1 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. گائے مطلب آدمی ہو, سوری مقدس گائے مینز ہولی گائے. اچھا تو سوری, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے 2, 4, 10, 15 سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے, اچھا الیکشن ون کرتا ہے, پھر ریزائن دیتا ہے, پھر ون کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک سیٹ جو نیشنل اسمبلی کی ہے, میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ اس پہ بائی الیکشن کا 5 سے 6 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اس ملک کا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم نے بڑی مضبوط آواز اٹھائی تھی کہ 1 سے زیادہ سیٹوں پہ کسی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اوکے. تو اسی طرح جس طرح بہت سی پارٹیاں ہیں, بلکہ ساری پارٹیاں ہمارے علاوہ, کہ ایک ہی بندہ ہے وہ 8 بار وہی ہے میں نے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ یہاں پہ کوئی پی این ہوتا ہے, کوئی کلرک ہوتا ہے, کوئی ڈی جی ہوتا ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کی لائف ہے. رائٹ. تو جو ایک سیاستدان ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی لائف کیوں نہیں؟ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ اس بہتی گنگا میں اپنے ہم پاؤں مزید مرنے تک دھوتے رہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے ویسے بھی بندہ جب اوور ایج ہو جاتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے جب قابل نہیں رہتا, تو کوئی بھی جو شعبہ ہے زندگی کا اس کو جب قبول نہیں کرتا, لیکن سیاست کی وہ جان نہیں چھوڑتا. تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ 70 سالوں کے بعد کسی نے اچھا کام کیا ہے یا کم اچھا کام کیا ہے, یہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور بھی بہت لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو سیاست میں ریٹائرمنٹ کی بھی ایک باقاعدہ عمر ہونی چاہیے. اور جو پارٹیاں مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں, بجائے اس کے کہ 10 بار ایک ہی بندے کو ٹکٹ ملے, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ میکسیمم اگر آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ 3 بار پارلیمنٹیرین رہتا ہے تو چوتھی بار آپ کسی کارکن کو موقع دیں, کچھ اور لوگوں کو سامنے لائیں تاکہ ان کی جو صلاحیتیں اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکے. زبردست زبردست, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ناظرین
थैंक यू सो मच फॉर लवली इन्फो। और तरह नाज़रीन आज की जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। मैं चाहूँगी कि फ़िश करी थी, बुशरा ने इस्लामाबाद से इसकी फरमाइश की थी। सर मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करा लूँ पहले, ये लें एक सेकंड नाज़रीन, एक सेकंड मैं भी इकट्ठे हमने टेस्ट करना है, टेस्टिंग इकट्ठे है। ये अब आप चेक करें करें बहुत ही कैसी बनी है बताएं। शेर में बताऊं? शेर में बताएं। चाइनी कीड़ों मकोड़ों से की तौबा, हाँ आपके एहतराम में उर्दू बोल रहा हूँ। चाइनी कीड़ों मकोड़ों से की तौबा, जान पास्ते से छूटी ज़माने के बाद, मैं तो इटली का पिज़्ज़ा भी भूल गया तेरी फ़िश करी आज खाने के बाद। वाह 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 सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं बताएं सही बनी है। अगर चावल गुलदात भी चावल ही थोड़े बॉईल कर देते, अब रोटी के साथ डुबो के खाएंगे। कैसी लगी आपको? मज़े की थी? तो नाज़रीन ज़रूर आज का शो दोबारा से 4 बजे शाम में और रात के 10 बजे दोबारा से होगा, तो ज़रूर फ़िश करी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू बुशरा इस्लामाबाद, आई होप आपको बनाएंगी तो अगले हफ्ते कॉल कीजिएगा। सर कोई अच्छा सा पैगाम हमारे जितने जो देखने वाले हैं उनको देना चाहेंगे आप? जी, मैं आप सब पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जिन पार्टियों को पिछले 50 सालों से 70 सालों से वोट दे रहे हैं, आप कोई दुनिया में ये एग्रीमेंट करके नहीं आए कि इन्हीं को वोट देना है। तो किसी से ना ताल्लुक़ टूटता है ना रिश्ता टूटता है। तो अगर आपका ज़ाती, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग इन पार्टियों के साथ वही वाबस्ता हैं जिनके ज़ाती मफादात हैं इनके साथ। तो मैं आम पाकिस्तानियों को अप्रोच करते हुए ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे दस्तो बाजू बने, और जिन लोगों ने आपको 10 साल 20 साल या 50 साल डिलीवर नहीं किया, उन्होंने अगले 100 साल भी आपको कुछ डिलीवर नहीं करना। तो अपने बच्चों पर रहम करें और ज़रा सोचें कि आप किन लोगों को वोट दे रहे हैं, और आम लोगों को सियासत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जिस तरह के लोग पार्लियामेंट में होते हैं उस तरह के लोगों के मफादात का वो ख्याल रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप हमें आजमाएंगे, मौका देंगे, और अपनी मर्ज़ी के शरीफ और साफ़ सुथरे कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें आप इस सियासत में सपोर्ट करेंगे। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा ब्राइट इंटरव्यू हुआ यहाँ पे। तो मैं हमेशा इसको याद रखूँगा। और आई इनवाइट यू योर एनी टाइम आए। थैंक यू सो मच। कम्युनिटी से भी मिले तो वहाँ भी बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोबारा से आप तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह, जब आप दोबारा, या 20th को नाज़रीन इनकी वापसी है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सेफ जर्नी, और जाते जाते एक पिक्चर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ आज नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो है खूब गपशप लगी। आइए सर इधर आ जाइए। तो आज के सवाल का जवाब है, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, दियार का दरख्त। और जो मैंने ड्रामा सीरियल आपसे कहा था कि बहुत फेमस ड्रामा सीरियल सुपर हिट, वो था दियार दिल, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में शूट हुआ था। सो ये राइट आंसर था, दियार का दरख्त। और मखदूम मोहम्मद एहसान कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक, सेफ जर्नी बैक होम, एंड आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात। बिल्कुल, इसके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन आज का शो जो था वो कश्मीर के लोगों के लिए डेडिकेटेड था। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।